अगेन वेलकम बैक दोस्तों। आज बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है फरिया की। वो एज अ वेटर जहाँ पे काम करती थी, हांडे ने तो उसे देख लिया था। अब हांडे ने वहाँ पे अपना सेलिब्रेशन रख दिया और यहाँ पर सब ने जब फरिया को देखा इस हुलिये में तो हैरान रह गए। आमिर भी हैरान रह गया कि ये क्या है। फिर आमिर को समझ आया कि सनम मैडम की आज एनिवर्सरी है हालदुन के साथ, तो वो अपने फादर और मदर के लिए ये सरप्राइज़ उसने रखा है। और फरिया को ये पता भी नहीं होता कि इसके वालिद के साथ रात को क्या हुआ है, क्योंकि आज रेस्टोरेंट में उसकी नाइट शिफ्ट भी होती है और यहाँ खालिद जो रज़ा साहब है उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ फरिया इन लोगों को झेल रही होती है, इनके मुख्तलिफ़ सवाल और जवाब दे रही होती है। और हांडे को बहुत गुस्सा आता है और फिर दोबारा से हॉस्पिटल का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पे सब बैठे होते हैं और दोबारा से सनम मैडम से आमिर और हांडे मिलते हैं, उनको बर्थडे एनिवर्सरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फरिया खड़ी होती है और फरिया शुक्र अदा करती है कि ये लोग चले गए। यहाँ फरिया के लिए कॉल पे कॉल आ रही होती है, वो हैरान रह जाती है जब उसको पता चलता है कि उसके वालिद के साथ क्या हुआ है। भाग के हॉस्पिटल आती है, बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है कि ये मेरे वालिद के साथ, रज़ा साहब के साथ क्या हो गया। और यहाँ पर अपनी वालदा के साथ बैठी होती है कि क्या था। वालदा उसको बताती है। उमर अलग से बहुत डिप्रेशन में होता है कि क्या टैक्सी मैंने देखी भी नहीं और टैक्सी चली भी गई और अब्बू भी ज़ख्मी हो गए और इस सब का कसूरवार मेहमद ख़ुद को समझ रहा होता है। और इसी में हांडे बहुत ड्रिंक कर लेती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उसका ये गेम भी फ्लॉप हो गया। और इसी हालत में कुराय उसको घर ले आता है अपने घर और उसको अपने घर ड्रॉप करता है। वो बहुत वॉमिट करती है क्योंकि वो बहुत ड्रिंक कर चुकी होती है, तबीयत उसकी बहुत ख़राब होती है और उसको अपने घर तक ले जाता है। यहाँ फरिया मेहमद को नोटिस करती है कि वो बहुत डिप्रेस है और वो फरिया से कहते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ, मैं मर्द नहीं हूँ, अब बाबा ठीक कहते हैं। फरिया उसको तसल्ली देती है कि नहीं, ऐसा ख़ुद को अपने सारा इल्ज़ाम ख़ुद पे मत डालो, उसको तसल्ली देती है। और फिर अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है और हॉस्पिटल का मंज़र दिखाया जाता है और यहाँ पे जानसू अपने कमरे से निकलती है और सुबह का अखबार ढूंढने लगती है तो और उसे मिलता नहीं है। सनम मैडम से पूछती है, सनम मैडम से कहती है कि आज फरिया नहीं आई, शायद उसके साथ कोई मसला है। तो और यहाँ उमर अपने वालिद के लिए बहुत परेशान होता है, छोटा होता है और अपने वालिद को इस कंडीशन में नहीं देख सकता। फरिया भी बहुत परेशान होती है, लेकिन उनके वालिद जैसे ही होश में आते हैं वो सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि जाओ बिल्डिंग और अपार्टमेंट का ख्याल रखो और जाओ सबके पास उनके पेपर्स और ब्रेकफास्ट वगैरह लेके जाओ। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। फरिया घर आती है और बिल्डिंग वापस आती है। यहाँ पे सनम मैडम देखती है कि जानसू ने बहुत ज़ोर से म्यूज़िक लगाया है। सनम मैडम उसको डांटती है कि जानसू ये मतलब मत करो, तुम्हारा ट्यूटर आने वाला है। तो जानसू भी भड़कने लगती है और यहाँ दोबारा मंज़र चेंज होता है। फरिया पूरे बिल्डिंग के लिए नाश्ता वगैरह और अखबार और मैगज़ीन वगैरह लाती है और यहाँ वो जानसू से कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, रात को वालिद का एक्सीडेंट हो गया था, मैं सारी रात हॉस्पिटल में थी और बहुत रोने लगती है। जानसू उसे तसल्ली देती है और उसको यहाँ पे ज़ोरा बेगम अपने शौहर का ख्याल रख रही होती है कि वो बस जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। रज़ा साहब मेहमद को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ जानसू और फरिया आपस में बातें कर रही होती है। जानसू आमिर के बारे में बातें कर रही होती है कि आमिर रात को मेरी मम्मा की बर्थडे एनिवर्सरी में रेस्टोरेंट आया हुआ था। और यहाँ पे रज़ा साहब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं और ये लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई टैक्सी आए और रज़ा साहब को हम लेकर घर चले जाएं। और यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि वो फरिया उसे पूछती है आमिर तुम्हारे लिए कितनी मानी रखता है। तो वो आगे से कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं जानती आमिर मेरे लिए क्या मानी रखता है। यहाँ आमिर और कुराय को दिखाया जाता है। आमिर बात लेकर निकलता है और उसके और कुराय के दरमियान बातें हो रही होती है। फिर वो फरिया को फ़ोन करता है।
فریہ اس کا فون اٹینڈ کرتی ہے اور وہ ایک سائڈ کو ہو کے عامر سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ عامر سے پوچھتا ہے تم کہاں ہو، تو وہ کہتی ہے میں یہیں پہ گھر پہ ہوں۔ تو عامر کہتا ہے کہ تم مطلب کل ضرور آنا اسکول۔ جانسو سے پوچھتی ہے کس کا فون تھا، تو یہ بتا دی کہ اسکول فیلو تھا، کالج فیلو تھا، اس سے بات کر رہی تھی۔ جانسو سے کہتی ہے ہاں تم مجھے کہاں بتاؤ گی۔ ایسے میں وہ باہر نکلتی ہے اور باہر جا کے اس کے ساتھ میسیجنگ کرتی ہے کہ میں کل کوشش کروں گی آنے کی۔ یہاں پر وہ میسیج پڑھ لیتا ہے اور یہاں پر رضا صاحب جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی فیملی بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ بھی وہ محمد سے ہیلپ نہیں مانگتا اور خود ہی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اور فریہ یہاں پہ والد کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی والد آئیں گے تو اس کے لیے گھر ریڈی ہوگا، اور گاڑی آ کے رکتی ہے اور محمد صاحب گاڑی سے اترتے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ محمد کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی بیگم کا سہارا لیتے ہیں، اور آگے سے فریہ آتی ہے۔ محمد دیکھتا رہ جاتا ہے، فریہ اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو کمرے تک لے آتے ہیں زہرہ اور فریہ دونوں، اور اسی طرح سے یہاں پر ہانڈے بہت غصے میں ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ فریہ سے کس طرح سے بدلہ لے۔ ایسے میں قرائے آتا ہے، قرائے سے کہتا ہے آخر تمہیں کس بات کا اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے، تم نے برتھ ڈے بھی منایا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، پھر تم کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہو۔ وہ قرائے کے پاس آتی ہے، کہتی ہے تم نے میرے لیے کون سا گفٹ سلیکٹ کیا ہے۔ قرائے بہت ڈسہارڈ ہوتا ہے اس بات سے۔ یہاں پر صنم میڈم اور لارا کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے اور بچوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ صنم میڈم فریہ کی بہت تعریف کرتی ہے، لارا کی بھی کرتی ہے، کہتی ہے فریہ جو ہے وہ جانسو سے بہت اٹیچ ہے، یہ بات، اور فریہ ہی جانسو کو سنبھال سکتی ہے، اس لیے جانسو مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں پر محمد جو ہے وہ سارا فگو کے پاس آتا ہے جو عامر کے والد ہوتے ہیں، لیکن کوئی اسے یہاں پہ اس کے جو باڈی گارڈز ہیں وہ ان کو آنے نہیں دیتے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ قرائے آتا ہے ہانڈے کو اپنا جو گفٹ ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے۔ بہت ہی پیارا گھوڑا ہوتا ہے، کیسر نام رکھتی ہے، اور لارا بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ لارا اسے کہتی ہے او تو تمہارا دوست ہے، تمہارا بوائے فرینڈ ہے، تو وہ کہتی ہے ہاں یہ میرا دوست ہے۔ اور یہاں پہ دوبارہ سے زہرہ اور رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ زہرہ اس کو میڈیسنز وغیرہ دیتی ہے، اس کا ٹینشن کم کرنے کے لیے، اس کا ڈپریشن کم کرنے کے لیے اس سے باتیں کرتی ہے، اور وہ جو ٹیکسی والا ہوتا ہے جو اس پہ ٹیکسی بھیج چکا ہوتا ہے وہ پھر آتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں وہ ان بدماشوں کی جو گاڑی کا نمبر تھا وہ تو یاد نہیں جس بائک پہ وہ آئے تھے، کیونکہ اس میں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس بات پہ یہ زہرہ کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ زہرہ اس کی جیب میں پیسے ڈال کے اسے اس طرح وہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں پہ عامر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے لانچ میں بیٹھا ہوتا ہے، ایپل کھا رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے۔ والد پھر ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ کہیں پھر پارٹی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور عامر یہ دیکھتا ہے اسے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ مطلب یہ کب تک چلتا رہے گا، میری والدہ اکیلی ہے اور یہ اس طرح۔ اور دوبارہ سے بلڈنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، یہ لوگ سب بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹی وی میں بہت ہی بیہودہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے جس سے رضا صاحب کہتے ہیں توبہ توبہ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فریہ اندر بہت شرمندہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے منظر چینج ہوتا ہے، اور یہاں پہ محمد پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رات تک کھڑا تھا، ابھی مجھے پلیز سارا فگو سے ملنے دو، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ضد مت کرو، وہ ہر غیر سے نہیں ملتا، تو محمد بھی ان کو فورس کرتا ہے کہ مجھے ملنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دو۔ اور یہاں پر فریہ عامر کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، عامر کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہوں۔ ایسے میں عامر جب گزر رہا ہوتا ہے، یہ لوگ محمد کو مار رہے ہوتے ہیں، عامر جلدی سے گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے اترتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ ایسے میں محمد اٹھتا ہے اور محمد جو اس کے دل میں آتا ہے غصے میں وہ بولتا چلا جاتا ہے کہ تمہاری گاڑی کی وجہ سے ہم پہ کیا گزر رہی ہے، کیا تمہیں پتہ ہے، تم جانتے بھی ہو۔ تو عامر سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر یہ لڑکا اتنے غصے میں کیوں تھا، اور اس کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہوتی ہے۔ پھر رات کا وقت دکھایا جاتا ہے بلڈنگ میں، اور زہرہ انتظار کر رہی ہوتی ہے بیٹے کا، بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہوتا، پریشان ہوتی ہے کہ یہ کہاں چلا گیا، فون کرتی ہے تو فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ ایسے میں وہ باہر نکل آتی ہے، باہر نکل آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تو بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، زخموں سے چور چور،
بہت پریشان ہوتی ہے زہرہ بیگم بیٹے کی اس طرح حالت دیکھ کے. اسے اپنا بیٹا محمد بہت پیارا ہوتا ہے. جلدی جلدی سے جا کے وہ پوچھتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے, تو یہ جلدی سے جا کے میڈیسنز وغیرہ چیک کرتی ہے اور لاتی ہے اور اس کی پٹی وغیرہ کراتی ہے تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. فریہ کو بھی جب پتہ چلتا ہے اسے بہت دکھ ہوتا ہے. پھر یہ اسے صاف بتاتا ہے کہ جو سارا فیکو کا بیٹا تھا اس نے مجھے بچایا ان گنڈوں سے, ورنہ وہ مجھے بہت مارتے. یہاں پہ ہانڈے جو ہوتی ہے وہ کالج میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس کی فرینڈز بھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے گفٹ میں کیا ملا, کیسا گھوڑا دیا مجھے قرائے نے. اور ایسے میں وہ لوگ فریہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہاں پر گنچے جو ہے اس کو کلاس میں وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, بار بار وامٹنگ جیسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. یہ بات فریہ بھی محسوس کرتی ہے. دوبارہ سے بلڈنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ زہرہ کی جو کچھ جاننے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہے, کہتی ہے ہم گاؤں جا رہے ہیں, تم کچھ دن کے لیے جو جن گھروں میں ہم کام کر رہے ہیں تم وہ گھر سنبھال لو. یہاں پہ دوبارہ سے فریہ کو دکھایا جاتا ہے ویٹرس کی یونیفارم میں, اور یہاں رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو بالکل مطمئن نہیں ہوتا اپنے بیٹے سے کہ وہ ابھی تک یہ اخبار وغیرہ اور یہ رونالڈو وغیرہ کے دیکھ رہا ہے, جاب میں اس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہاں کالج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہانڈے, قرائے اور عامر ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر منظر چینج ہوتا ہے, اور منظر چینج کے بعد ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد فریہ کی والدہ آتی ہے, فریہ سے بات کر رہی ہوتی ہے, فریہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے. ایسے میں عامر کا فون آتا ہے اور دوبارہ سے بلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے اور فریہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اور رضا صاحب اچانک نکل آتے ہیں کہ میں آج سے کام پہ جاؤں گا. زہرہ اس کو منع کرتی ہے کہ نہیں, ابھی تک تمہارے ٹانکے وغیرہ بھی صحیح سے ٹھیک نہیں ہوئے, تمہارے زخم صحیح سے ایک جگہ پہ نہیں ٹھیک ہوئے تو تم کیسے کام کرو گے. لیکن وہ فورس کرتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا, اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم جلدی جاؤ, تمہاری بس مس ہو جائے گی. ادھر یہاں یہ بینک میں آتا ہے اور جو تھوڑی بہت جو قرض ہوتا ہے وہ ادا کر لیتا ہے. اور یہاں فریہ یہاں کالج آتی ہے اور عامر کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے. یہ بات ہانڈے کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. ہانڈے کو اس سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. قرائی یہ چیز بہت محسوس کرتا ہے کہ, اور یہاں پہ اس کو ایک دم سے گنچے یاد آتی ہے اور وہ واش روم آتی ہے. یا وہاں واش روم میں سے گنچے نکلتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے. اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ پریگننٹ ہے. اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے فریہ. دوبارہ سے بلڈنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر لارا اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں. اور لارا سے کہتی ہے کہ میں نے ایک شوگر ڈاگ پالا. والدہ اس کو ڈانٹنے لگتی ہے اور دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہاں ہانڈے اور گنچے دونوں واش روم میں ہوتے ہیں اور گنچے بہت رو رہی ہوتی ہے کہ میں اب اس پریگنینسی کا کیا کروں گی جو جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, میں کیسے اس کو ڈیل کروں گی. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اس کے فادر کا نام بتا, اس کا فادر کون ہے. گنچے کچھ بھی نہیں کہتی, وہ ایک طرف دیکھنے لگتی ہے. جب فریہ اس طرف دیکھتی ہے تو وہاں پہ قرائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور گنچے مسلسل اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس طرح سے فریہ کو پتہ چل جاتا ہے. فریہ قرائے کو فون کرتی ہے کہ آؤ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. قرائے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی بات ہے. اس طرح سے وہ ہانڈے سے پوچھتی ہے کہ کس کا فون تھا, تو قرائے اسے کہتا ہے کہ میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا فون تھا. اور اس طرح سے بات کو ٹال دیتا ہے اور اٹھ کے کھڑا کہ چلا جاتا ہے. اور ہانڈے اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ کیا معاملہ ہے. یہاں پہ زہرہ گھر میں ہوتی ہے اور وہ خاتون پھر آتی ہے جو زہرہ کی جاننے والی ہوتی ہے اور اس سے کچھ کہتی ہے کہ تمہارے گھر کچھ لوگ آئیں گے لڑکی دیکھنے کے لیے. اور یہاں پر گنچے کو دکھایا جاتا ہے. گنچے اور فریہ دونوں بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا, اب اس بچے کا کیا کریں گے. اور قرائے بھی اس بات کو لے کے بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہم سے, اب ہم کیا کریں گے. اور گنچے کو بہت بہت ہرٹ ہو رہی تھی گنچے کے, کیونکہ قرائے بہت آرام سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو ایبارشن کروانا چاہیے, مجھے اس بچے کو نہیں رکھنا. تو وہ کہتی ہے کہ کتنے آرام سے اس نے یہ بات کر دی. اس طرح فریہ اس کو تسلی دیتی ہے اور وہ دونوں چلنے لگتی ہیں.
پھر رات کا منظر چینج ہو جاتا ہے اور رات کا منظر دکھایا جاتا ہے یہاں پہ، اور ہانڈے اپنے گھر میں ہوتی ہے اور قرائی کسی کے ساتھ چپکے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہانڈے سسپینس میں آ جاتی ہے کہ کس کے ساتھ ہر وقت بات کر رہا ہوتا ہے۔ تب اسے فریہ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو ہانڈے سمجھ جاتی ہے کہ یہ قرائی فریہ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اور قرائی ٹال دیتا ہے، لیکن ہانڈے سمجھ جاتی ہے، اور ہانڈے کو پھر ایک موقع ملتا ہے کہ وہ قرائی اور اس کو اس کا سکینڈل بنائے قرائی اور فریہ کا، اور اس طرح عامر کا دل خراب ہو جائے گا فریہ سے، اور وہ عامر سے کہتی ہے کہ تم، ہانڈے اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم فریہ کو فون کرو، وہ بالکل نہیں مانے گی کہ وہ قرائی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہاں فریہ زہرہ اس گھر میں آتی ہے جہاں اس کو کام کے لیے کہا گیا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور وہ ان کے کام سے کافی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فریہ اور قرائی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا حل تلاش کرے، وہ ابارشن کے لیے بھی راضی نہیں ہو رہی، فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہی، کیا کیا جائے، اسی بات کو لے کے ڈسکشن جاری ہوتی ہے، اور اس میں قرائی ہانڈے کا فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا، اور ہانڈے کو بھی غصہ آتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد فریہ کالج آتی ہے اور ہانڈے سے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی تھی، کہاں تھی، تو وہ بات بدل دیتی ہے کہ میں گھر پہ تھی یا ادھر تھی یا وہاں تھی یا ایک جگہ گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ اور یہاں پر زہرہ بیگم کو اس کا جو نئے گھر میں وہ کام کر رہی تھی اس کے پیسے دیتی ہے، اسے کہتی ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کو رخصت کر دیتی ہے، اور زہرہ بیگم بھی چلی جاتی ہے وہاں سے جہاں اس کو اس کی اس رشتہ دار کزن نے لگایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاتون آتی ہے جو پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی پریگننٹ، وہ کہتی ہے میرا بہت قیمتی رنگ یہاں پہ گم گیا ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے قرائی اور فریہ کو دکھایا جاتا ہے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہانڈے سے گنچے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہانڈے چپکے چپکے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایسے میں فریہ دوسری طرف چلی جاتی ہے اور ہانڈے اور نیچے اتر آتی ہے، اور قرائی کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ دوبارہ سے رضا صاحب کا گھر دکھایا جاتا ہے اور اس کو زہرہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو لے کے مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں اب یہ کیا کنڈولنس کے لیے آ رہے ہیں یا رشتہ لینے آ رہے ہیں، ہماری مطلب میرے افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ مجھے چوٹ وغیرہ لگی ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ہم تو اپنی بیٹی دکھائیں گے بھی نہیں کسی کو ابھی۔ لیکن رضا صاحب کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، ہم نے کون سی دینی آئے، بیٹھ کے چلے جائیں۔ اور یہاں فریہ کالج میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو فون کرتی ہے والدہ کہ تم گھر فوراً آؤ، مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے لیے چیزیں تیار کر رہی ہوں اور تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ اور یہاں پر مہمان آ جاتے ہیں، اور جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے وہ بہت ہی نیگیٹو قسم کی خاتون ہوتی ہے، جس کو بالکل بھی فریہ پسند نہیں ہوتی، لیکن جو لڑکا اور لڑکے کا والد ہوتا ہے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے فریہ اور